मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बड़े पैमाने पर उलमाए कराम ने जो ताईद का ऐलान किया था, आप उस ताईद का हिसाब दीजिए, मुसलमानों को आप साझी देकर बताइए। आज एक समझिए अखिलती बहबूद का दिन नहीं बल्कि आपकी इम्तिहान का दिन है। जब भी आप रविंद्र भारती में घुसेंगे या मौलाना आजाद का बर्थडे अखिलती बहबूद डे के तौर पर मनाएंगे, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप पहले वहां पर अखिलती वजारत का वोट दिलाइए, फिर उसके बाद आप अखिलती आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आज मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस की हुक्मरानी जमात से जो तेलंगाना में हुकूमत कर रही है। आज वाकई अगर आप अक़लियतों के अगर सच्चे हमदर्द है तो पहली अपनी वजारत में अक़लियतों को जगह दे। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और मुसलमान को वजीर दाखिला बनाकर दिखाएं। अक़लियतों को आप सियासी तौर पर अपने साथ साझेदारी देकर बताएं। आपने लोकसभा में कोई मुसलमान तेलंगाना से रियासत से ताल्लुक नहीं रखता। आप काउंसिल में भी मुसलमानों को नजरअंदाज कर चुके हैं। असेंबली में भी एक भी मुसलमान आपकी जमात से नहीं है, और आपने वजारत में तक एक मुसलमान को आज तक साथ नहीं लिया। अगर वाकई अक़लियती बहबूद का दिन मनाना है तो अक़लियतों को साथ लेकर अक़लियतों को झूठी हमदर्दी करना छोड़ दीजिए। अगर सच्ची हमदर्दी करके बताना है तो अक़लियतों को वजारत में आज अक़लियती बहबूद के दिन आप एक मुसलमान। रेवंत रेड्डी साहब से इस बात की गुजारिश करूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से, अगर आप चीफ मिनिस्टर ये कहिए कि आप चीफ मिनिस्टर पूरी रियासत की आवाम के है या नहीं। अगर पूरी रियासत की आवाम की है चीफ मिनिस्टर आप, तो पूरी रियासत के तमाम लोगों को साथ लेकर तमाम को वजारत में जगह देकर आप हुकूमत लेके चले तो बहुत अच्छा होगा। अक़लियती बहबूद का दिन है और कोई अक़लियती वज़ीर नहीं। अक़लियती बहबूद का दिन है, कोई अक़लियत आपकी वजारत में नहीं। ये बहुत ही मायूस दिन है। और जो अक़लियती डिक्लेरेशन आपने दिया है, एक भी अक़लियती डिक्लेरेशन की आपकी इंतखाबी मंशूर पे जो हथेली में आप जन्नत दिखाए थे, मुसलमानों से जो वादे किए थे, अक़लियतों से जो वादे किए थे, आज उस पर पूरे नहीं उतरे। मैं समझता हूँ आप अक़लियती बहबूद का दिन मना रहे हैं, उस पाक शख्सियत मौलाना आजाद का आज बर्थडे मना रहे हैं। मुझे तो इस बात की शर्म महसूस हो रही है कि आप जाकर वहां क्या कहेंगे, क्या वादे मुसलमानों को बताएंगे। सिर्फ अवार्डों से काम चलने वाला नहीं है। अपने साथ साझेदारी दीजिए, अपने साथ मुसलमानों को अक़लियतों को लेकर चलिए, वो आपका कारनामा रहेगा। मैं तेलंगाना की आवाम से इस बात की गुजारिश करता हूँ, आपको जिस तरीके से वादे कर बड़े बड़े वादे कर आपके साथ जो आपको फैला फुसला कर आपको हथेली में जन्नत दिखाकर जो जमात आज इख्तिदार में तेलंगाना में आई, वो मौलाना आजाद के बताए हुए कोई बातों को मानने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है कि आज अक़लियती बहबूद के तौर पर आज के दिन को मनाया जाए। आज सिर्फ एक दो अवार्डों से काम चलने वाला नहीं है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, अगर वो साफ जहन है, अगर वो सेकुलर है, अगर वो वाकई अक़लियतों की दोस्त है, चीफ मिनिस्टर अक़लियतों के दोस्त है, अगर दो आंख है तो एक आंख आप ये समझते हैं कि एक आंख मेरी यानी मुस्लिम है और एक आंख ये, लेकिन अगर आपके दिल में जर्री बराबर भी हमारा, क्योंकि आज जिस शख्सियत की 135वीं यौम पैदाइश मना रहे हैं, ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अजीम तरीन शख्सियत है, जिनको आज तक भी यानी मुल्क की आज़ादी में अगर सबसे पहले अगर कोई हमारे मुल्क के वज़ीर तालीम थे और वो खिताब ज़्यादा है मौलाना आज़ाद साहब। मौलाना आज़ाद साहब को भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया, और न सिर्फ वो मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा करें, बल्कि हमारे इस मुल्क की एजुकेशनल को इस्टेब्लिशमेंट करने में, तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने स्कूल, कॉलेजेस, पूरा एजुकेशन का एक नर्सरी था, पीजी, और उसके बाद की तालीम का भी जो स्ट्रक्चर को तैयार किया, वो रोल भी आपका बहुत बड़ा रोल रहा। और न सिर्फ ये रोल बल्कि बी आर अम्बेडकर साहब के साथ मिलकर आपने मुल्क के दस्तूर को पूरा बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार रहा। काबिल मुबारकबाद है वो शख्सियत।
ملک کے لیے، وطن عزیز کے لیے انہوں نے ہر چیز کی اپنی قربانی دی، بلکہ وہ ایک مفسر قرآن بھی تھے جنہوں نے قرآن کی پوری تفسیر کو بھی کیا تھا، اور بہت اچھے صحافت میں بھی بہت اچھا انٹرسٹ رکھتے تھے، خود اپنا ایک انہوں نے اخبار کو قائم کیا تھا۔ میں مولانا آزاد صاحب کی اگر خوبیاں بیان کروں تو بہت زیادہ بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ مولانا ایک ایسی شخصیت تھی، جب ملک ہندوستان جب یونائٹڈ تھا، جب اس کے تقسیم ہوا اس کے ٹکڑوں میں، پاکستان الگ ہندوستان الگ، لیکن مولانا آزاد نے پاکستان جانے کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ اس سرزمین پر ہمارے ملک یعنی ہندوستان کو، بھارت کو اپناتے ہوئے مولانا آزاد نے ہندوستان کو چنا۔ پاکستان جانے سے کئی لوگوں کو انہوں نے روکا، اور خاص کر کے بار بار جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ جامع مسجد کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ مولانا آزاد صاحب کی وجہ سے آج اس ملک میں ہم یہاں پر بسے ہیں، اور اس ملک میں یعنی ہم ایک با اعتماد شہری کے طور پر یہاں پر ہے۔ یہ مولانا آزاد صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے ملک کی تقسیم کے بعد ملک کو بنانے کے لیے، ملک کی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کے دستور کو بنانے کے لیے، ملک کے صحافت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت بڑا کردار رہا۔ میں سلام کرتا ہوں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ مولانا آزاد صاحب، میں یہ کہوں گا کہ مولانا آزاد صاحب ایک پاک سرزمین پر ان کی پیدائش ہوئی، اور بہت بڑی شخصیت ہے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ رہا، بلکہ جیل بھرو آندولن، انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر ٹھہرنے میں ان کا جو رول تھا بہت ہی قابل رول رہا، مگر ان کی تعلیمی جو سرگرمیاں تھی وہ بہت ہی، آج ہندوستان میں جتنا تعلیم کو پروموشن ملا اس میں مولانا آزاد صاحب کا بہت رول تھا۔ مولانا آزاد صاحب جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ترجیح دی، مولانا آزاد یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی وہ سنت کو باقی رکھے، اور علم کو زیادہ ترجیح دینے کے لیے آپ وزیر تعلیم کی حیثیت سے اپنے آپ کو چنا، اور اس عہدے پر آپ فائز رہے۔ آج مولانا آزاد صاحب کا برتھ ڈے ہے، تو آج ہمارے اس ملک میں نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ نہ صرف بلکہ ریاست تلنگانہ بلکہ پورے ملک میں، اور ملک میں رہنے والے باشندے جو بیرونی ملک میں ہیں وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور آج تلنگانہ ریاست میں جب یونائٹڈ آندھرا پردیش بھی تھا تب بھی ہم نیشنل ایجوکیشن یعنی قومی یوم تعلیم کے طور پہ بھی اس کو منائے جاتے تھے، اور اس کو اور ایک ہمارے اسٹیٹ میں جب یونائٹڈ تھا تب بھی، اور تلنگانہ لگے بعد بھی ہم یوم اقلیتی بہبود کے طور پر آج کے دن کو مناتے ہیں، یعنی مائنارٹی ویلفیئر ڈے کے طور پر بھی ہم یہاں پر مناتے ہیں، کیونکہ مائنارٹیز ویلفیئر یعنی مسلمانوں کی ادا کیا رول رہا، وہ ہم کبھی ان کو بھلا نہیں سکتے، اور بہت بڑا رول آپ کا ادا تھا۔ تو ان کے پیدائش کے ضمن میں آج ہماری اس ریاست میں، ہماری بازو کی ریاست میں آج یوم اقلیتی بہبود کے طور پر آج کے دن کو منایا جاتا ہے۔ اور خاص کر کے میں ایک بات ضرور کہوں گا، تلنگانہ ریاست الگ ہونے کے بعد KCR صاحب نے مولانا آزاد کی دور اندیشی کو اور دانش مندی کو اپناتے ہوئے، ان کی باتوں کو اپناتے ہوئے KCR صاحب نے مولانا آزاد کے ضمن میں KCR صاحب نے ان کی بات کو رکھنے کے لیے KCR صاحب نے جو تلنگانہ میں تعلیمی جال پھیلایا تھا، آج ملک کی کسی حکومت نے اتنا بڑا رول ادا نہیں کیا۔ آج بھی تلنگانہ میں 10 مہینے ہو چکے ہیں ایک حکومت آ کر، لیکن کانگریس کی وہ حکومت کا بھی کوئی کارنامہ نہیں رہا۔ KCR صاحب نے نہ صرف اقلیتوں کے لیے بلکہ دوسروں یعنی ہمارے ساتھ ہمارے ریاست میں رہنے والے ہمارے بھائیوں کو کے لیے بھی KCR صاحب نے
جو رہائشی اسکول اقامتی اسکول قائم کیے وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر 1000 سے زائد اسکول قائم کیے. لیکن خاص کر کے کیونکہ آج اقلیتی بہبود کا دن ہے یعنی مائنارٹی ویلفیئر ڈے ہے، اسی لیے میں کہوں گا مائنارٹیز کے لیے KCR صاحب نے 204 ریسیڈنشل اسکول قائم کیے. یہ ایک بہت ہی قابل کارنامہ رہا KCR صاحب کا، کیونکہ آج ہمارے ان 204 اسکولوں میں بھی بڑے پیمانے پر KCR صاحب نے جس چیز کو اپنایا تھا آج وہ اپنایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی اقلیتی بہبود کا ڈے منایا جا رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا KCR صاحب نے مولانا آزاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو تعلیم کے جال کو پھیلا کر ہماری معاشیت کو ہماری معاشی غربت کو ختم کرنے کے لیے، ہماری یعنی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کرنے کے لیے نہ صرف 204 ریسیڈنشل اسکول بلکہ 204 جونیئر کالج ڈگری کالج اس میں قائم کیا، اور ایک بہت ہی اچھی شکل دے کر KCR صاحب نے تعلیمی جال کو پھیلایا تھا. اور ایک بات خاص کر کے کہوں گا کیونکہ مولانا آزاد کے تعلق سے KCR صاحب نے مولانا آزاد صاحب کے نام سے اوورسیز اسکالرشپ کو ہمارے تلنگانہ کے بچوں کو دیا تھا، کیونکہ خاص کر کے ایک بچے کے لیے جو بیرونی ملک جا کے ابراڈ جا کے جو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے فی بچہ 20 لاکھ روپے KCR صاحب نے. میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، آج بھی کانگریس حکومت آ کے 10 مہینے ہو گئے لیکن اوورسیز اسکالرشپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ دیکھیے KCR صاحب نے 204 ریسیڈنشل اسکول قائم کیے تھے، 2751 بچوں کو KCR صاحب نے ابوالکلام آزاد کے نام سے اوورسیز اسکالرشپ کو قائم کیا تھا، اور کروڑوں روپے اس میں آپ نے بچوں کو دیے. بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں KCR صاحب کا اس میں بہت بڑا یعنی تعلیمی پسماندگی کو اور مولانا آزاد کی مثال کو قائم کرنے کے لیے KCR صاحب نے زور ڈالا. لیکن آج مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو حکومت ہمارے پر ہے، جنہوں نے مائنارٹیز مینیفیسٹو اقلیتوں کے لیے ایک الگ مینیفیسٹو بنایا تھا، انتخابی ایک منشور جاری کیا تھا، لیکن آج تک مولانا آزاد کے نام سے بھی جن اسکیمات کا اعلان کیا تھا اب تک کوئی اسکیمات عمل میں نہیں لائی گئی. بہت ہی مایوسی کی بات ہے کہ جس حکومت آج ہمارے پہ مسلط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ UP کی حکومت سے بھی اس کا تقبل نہیں کیا جا سکتا. ایک آج اقلیتی بہبود کا دن ہے، ایک مسلمان ان کی کیبنٹ میں وزیر نہیں ہے. تلنگانہ میں پہلی بار میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ آندھرا پردیش میں یہ پہلا موقع ہے جو کسی نے چیف منسٹر بن کر 10 مہینے ہوا اور ایک مسلمان کو اپنی وزارت میں جگہ نہیں دی. یہ بہت ہی مایوس کی بات ہے کیونکہ آج یوم اقلیتی بہبود منایا جا رہا ہے، لیکن ان کی وزارت میں خود ان کو میں سمجھوں گا کہ اگر میں بات کہوں تو بہت زیادہ کروں گا کہ آج انہوں اقلیتی بہبود کا اگر پروگرام اٹینڈ کرے تو ان کو خود دیکھ کر یہ شرم آئے گی کہ میں ایک وزارت میں اقلیت کو اپنے ساتھ نہیں رکھا. 10 مہینے گزر چکے ہیں لیکن ایک بھی کیبنٹ کی میٹنگ میں کسی کو جگہ نہیں دی گئی، نہ کسی کو بلایا گیا. یہ بہت ہی مایوس کن بات ہے. میں مہاراشٹر کی عوام سے، کیونکہ اب مہاراشٹر میں الیکشن بھی ہے، میں یہ کہوں گا مہاراشٹر کی عوام کو ان سے سوالات کیے جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تلنگانہ میں آج تک کیوں ایک حکومت کانگریس کی چل رہی ہے، وہ کیوں BJP کے نقش قدم پر چل رہی ہے. جس طریقے سے بڑے بھائی ان کے حکومت چلا رہے مرکز میں بغیر کوئی ایک مسلمان کو وزارت میں دیے، وہ حکومت آج تلنگانہ میں چھوٹے بھائی کی حکومت چل رہی ہے. بہت ہی مایوس کن بات ہے. اگر تھوڑی بھی اگر ان میں شرم ہے تو میں کہوں گا کہ آج کے دن اعلان کر کے آج ہی کے دن اگر کوئی مسلمان کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی ساتھ ایک وزارت میں مسلمان کو لے کر آپ دکھائیں. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے 10 مہینے سے بہلا پسلا کر ہتھیلی میں جنت دکھا کر آپ اقتدار پر آ کے بیٹھے ہیں. بڑی مایوس کن بات ہے.